हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वरब्बुका पास दिए अअलमु गए बेल बिमन बटन को फिस समावाति वल अर्दि वलक़द फ़ज़्ज़लना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन व आतैना दावूद ज़बूरा क़ुल उदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकूना कश्फ़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी भी बनाया और नबी के साथ साथ अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन की बादशाहत भी अता फ़रमाई। और फिर उनको तीसरा बड़ा इनाम ये मिला कि अल्लाह ताला ने उन्हें किताब ज़बूर भी अता फ़रमाई। आसमानी किताबों में से ये एक किताब है ज़बूर। 4 आसमानी किताबें हैं बड़ी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। उसके अलावा सहीफ़े हैं बहुत सारे जो अम्बिया पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फ़रमाए। किताबें 4 ही नाजिल की हैं जो बड़ी हैं, और अल्लाह ताला ने उनको लोगों के लिए हिदायत और रहबरी का ज़रिया बनाया, उसमें अहकामात को नाजिल फ़रमाया। यहाँ इन आयात में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का खुसूसियत के साथ ज़िक्र इस वजह से आया, मुशरिकीन मक्का और काफिरों का ये ख़याल था कि अगर ये नबी है, वाकई अल्लाह का रसूल है, तो फिर ये खाता क्यों है, पीता क्यों है, शादियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और बाज़ारों में आना जाना भी है, लेन देन के मामलात भी हैं। उनका बदबख्तों का ख़याल ये था कि जो नबी होता है उसे दुनिया से कोई गरज नहीं होती, दुनिया के कोई मामलात वो नहीं करता, दुनिया से बस मुँह मोड़ के वो रहता है। उन्होंने ये समझा हुआ था जैसे यहूद व नसारा में रहबानियत चल रही थी कि वो सारे घर वालों को छोड़कर अलग अपने लिए कनीसा बनाकर बस वहीं दिन रात पड़े रहना और वहीं इबादत करना, किसी से न मिलना न बात करना और बिल्कुल अलग थलग हो जाना। उनके ख़याल में ये था कि नबी वही होगा जो इस तरह बिल्कुल तन्हाई में रहता हो और किसी से मिलता जुलता ना हो। तो ये तो मामलात भी करते हैं, ये तो बाज़ार में भी जाते हैं, अपने ज़िंदगी के सामान और इसके साथ साथ शादियां और दीगर मामलात जो आम बंदा करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। तो उनका बदबख्तों का ख़याल ये था कि ये नबी नहीं हो सकता, नाउज़ु बिल्लाह। उन्होंने ये अपनी तरफ से एक बेहुदा सी दलील बनाई। तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इन आयात में खुसूसियत के साथ इसीलिए किया कि तुम ये कहते हो कि ये मामलात करता है, बाज़ारों में जाता है ये नबी और खाने पीने के सामान लेता है, खाते हैं पीते हैं, तो ये नबी नहीं हो सकता, नाउज़ु बिल्लाह, जैसे इनका गुमान है। तो फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे तो सब ही जानते हो, और आसमानी किताब है ज़बूर, यहूद उसको पढ़ते भी थे और यहूद उसके आलिम भी समझे जाते थे, उसको वो पढ़ते थे और मानते भी थे। तो फरमाया कि जिस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने ज़बूर को नाजिल किया वो तो सिर्फ़ बाज़ार में अपने सौदा सामान लेने के लिए सिर्फ़ नहीं जाता था, या दुनिया के मामलात में सिर्फ़ इस हद तक नहीं था कि घर वालों के लिए कुछ ले आए और उनकी ज़रूरियात में उनके काम आगे बाज़ार से कुछ ले आए, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बादशाह थे ज़मीन के। अल्लाह ताला ने तो उनको हुकूमत अता फ़रमाई थी। तो फरमाया कि उस पैगंबर के बारे में फिर तुम्हारा क्या ख़्याल है कि जो बादशाह था, जिसके पास सारी दौलतें थी, अल्लाह ताला ने उसे रियासत अता फ़रमाई, उसके साथ वो नबी भी था, पैगंबर भी था, अल्लाह ताला ने उसे किताब भी ज़बूर अता फ़रमाई थी। तो इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया
کہ یہ ان کا احمقانہ سوال ہے اور احمقانہ بات ہے کہ بھئی جو دنیاوی معاملات کرتا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے پیدا فرماتے ہیں، اور انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہر نبی کی ضروریات میں سے ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی انسانوں میں سے نہ پیدا کرتے، فرشتوں میں سے ہوتے، تو فرشتہ تو انسانی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتا، تو فرشتہ انسانوں کا نبی نہیں بن سکتا۔ وہ کیسے سمجھائے گا انسانوں کو؟ فرشتے کے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان میں ہے، اس کے اندر نہ خواہشات ہے، نہ معاملات ہیں، نہ شادی کے ہیں، وہ تو کھانے پینے، ان کو تو حاجات نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھی انسانوں ہی سے جاری فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں انسان کی ضرورت کیا ہے، یہ دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، اسے دن کیسے گزارنا ہے، اسے رات کیسے گزارنی ہے۔ اور نبی شادی اسی لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شادی کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ نبی ہے تو جب شادی کر کے دکھائے گا تو لوگ اس کے مطابق شادی کریں گے۔ نبی جب اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے گا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ نبی جب خود عمل کر کے دکھائے گا کہ بھئی گھر والوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اس طریقے سے محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، ان کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹانا ہے، اور اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں تو کس طریقے سے کرنے، لینے کا معاملہ ہے تو ایسا کرنا ہے، دینے کے معاملات ہیں تو اس طریقے سے کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تو ایک نبی ہی سمجھا سکتا ہے۔ اور وہ نبی جو انسانوں میں سے ہو وہی انسانی ضروریات کو سمجھتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمایا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے معاملات سمجھتے تھے اور ان کو خود کر کر دکھایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اب اگر نبی فرشتہ ہوتا، وہ سو نہیں سکتا، وہ تو نہیں سوتا، سونے سے پاک ہے، کھانے پینے سے وہ پاک ہے۔ اب اگر وہ نبی فرشتوں میں سے نبی بنتا اور انسان کو کہتا بھئی تو نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ تو کہتا بھئی تو خود تو کھاتا نہیں ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ آپ کو نہیں پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ بات آسان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ سلسلہ جاری کیا، احکامات عطا کرنے تھے، روزے کا حکم ملا، پیغمبر خود بھی کھاتا ہے، لیکن جب روزے کا حکم ملا تو پیغمبر خود بھی روزہ رکھتا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بھئی ہمیں تو بھوک لگتی ہے، پیغمبر کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے، یہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے انسانوں سے نبیوں کو مبعوث فرماتے تھے کہ وہ انسانی ضروریات کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں کو سبق دیا جاتا کہ آرام بھی کرنا ہے، تھکاوٹ ہو جائے تو سو جاؤ، پھر جب عبادت کا وقت ہو عبادت کرو، کمانے کا وقت ہو تو محنت کرو، کماؤ اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے۔ یہ سارے معاملات ایک نبی اور پیغمبر اپنی امت کو سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے ان آیات میں کیا گیا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ اگر اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود اور ہے تو اس سے کہو کہ وہ تمہاری تکلیفیں دور کرے، تمہارے معاملات کو صحیح کرے۔ جبکہ مشکل اور پریشانیوں میں مشرکین مکہ اور کافر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کی کشتیاں سمندروں میں چلتی، آندھی طوفان انہیں گھیر لیتے تو پھر اللہ ہی کو بلایا کرتے تھے، اور جب کشتیاں نکل جاتی، مصیبت سے نکل جاتے تو فوراً سے پھر انکار کر دیتے تھے۔ تو ان کی اس عادت کو بھی اگلی آیت میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ،
اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت بنایا، کتاب عطا فرمائی، کچھ نبی ایسے تھے جو اپنے سے ماقبل پیغمبر ہی کی اتباع کرتے تھے، ان کو نئی شریعت نہیں دی، نیا دین نہیں دیا، بلکہ ان کو یہ کہا کہ آپ سے پہلے جو نبی گزرا ہے اس کی کتاب پر ہی عمل کریں، امت کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ بعض نبی ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کتابیں عطا فرمائی، جس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ پھر انبیاء میں سب سے بڑا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خطیب الانبیاء بھی ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیات ہے۔ امام الانبیاء، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی انبیاء کو، تو امام الانبیاء کا لقب آپ کو ملا۔ امام المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے بھی آپ رسول ہیں، کیونکہ ہر نبی نے آپ کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خطیب الانبیاء بھی ہیں۔ خطیب الانبیاء آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے حساب و کتاب اور معاملات کی آسانی کے لیے، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، سب سے بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور میں نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور میں نے دی تھی داود کو زبور۔ یہ حضرت داود علیہ السلام کا ذکر ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، پھر فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیے پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا معبود۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کیا وہ اختیار رکھتے ہیں کہ تم سے تمہاری تکلیف دور کر دیں یا تمہارے حالات کو بدل دیں؟ اگر ایسا ہے تو مانگو ان سے۔ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، بعد میں پھر انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے مانگتے ہو تو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔